बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज छठे पारे का हमने खुलासा पेश करना है। छठे पारे का आगाज़ जो है वो एक समाजी बुराई से होता है, यानी सोशल ईवल से, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ये पसंद नहीं करते कि तुम किसी की बुराई जो है वो चौराहे में बयान करो, लोगों के सामने किसी को बुरा भला कहो कि उसके अंदर ये मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, अखलाकी मसाइल हैं, या कुछ भी है, वो गुनाहगार है। तो किसी के गुनाह का भांडा ना फोड़ो, उसका ऐलान ना करो। हाँ, अगर किसी शख्स ने किसी पे जुल्म किया है तो मजलूम को ये इजाज़त है कि वो जालिम के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। तो मजलूम के अलावा इजाज़त नहीं है कि लोगों की जो पर्सनल, अगर कोई उनकी कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, कोई गुनाह हैं, तो हम उनको आम करें, हम उनको जो है वो पब्लिक करें, हम लोगों में उनको बयान करें। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से ये हिदायत दी है कि अगर किसी मुसलमान का गुनाह तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उस पर पर्दा डाल दो। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डालेंगे। लेकिन यह है कि एक गुनाह किसी का ऐसा है कि जिसका आप ऐलान कर सकते हैं, जिसको आप पब्लिक में बयान कर सकते हैं, और वो है जुल्म। जुल्म को अल्लाह ताला किसी सूरत पसंद नहीं करते। तो मजलूम जो है वो जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकता है, पब्लिक में जो है वो उसको बयान कर सकता है। ये एक इस्तिस्ना है, ये एक एक्सेप्शन है। इसके बाद अगले रुकू के अंदर हम देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से अब तीन बड़े मज़ाहिब हैं। दुनिया में तो वैसे बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन तीन बड़े मज़ाहिब जिन्हें हम सेमेटिक रिलीजन्स कहते हैं, यानी सामी अदियान, वो मज़ाहिब जो अपनी निस्बत जो है वो आसमान की तरफ करते हैं, कि हमारी तरफ आसमानी हिदायत आई है, या जो नबूवत को मानते हैं, किताबों को मानते हैं। तो यहूदियों का ख्याल ये है, अकीदा ये है कि उन्होंने माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दे दी थी। क्योंकि यहूदियों में अकीदा यही था, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानते थे, जादूगर और मजीशियन कहते थे, और बल्कि यहाँ तक भी कहते थे कि माज़अल्लाह वो वलदुज़ ज़िना है, और अपने तय उन्होंने कत्ल कर दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो कुरान ने उसका इनकार किया कि वो खुश होते हैं कि उन्होंने हज़रत ईसा को कत्ल किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को जिंदा जो है वो आसमानों पे उठा लिया था। तो ये उनकी सोच दुरुस्त नहीं। दूसरा, ईसाइयों का अकीदा बयान हुआ कि ईसाई जो है वो ये समझते हैं कि यहूदियों ने वाक़यतन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दे दी थी, और उन्होंने बाद में कफ़ारे का अकीदा घड़ लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे थे। एक तो ये गलत अकीदा। दूसरा ये कि अल्लाह ने अपने बेटे को सलीब चढ़ा दिया ताकि तमाम इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा अदा हो जाए। तो अब रहती दुनिया तक जो ईसा पे ईमान लेके आएंगे, वो जितने मर्जी गुनाह कर लें, उनके गुनाहों का कफ़ारा हज़रत ईसा ने सलीब चढ़ के दे दिया। ये एक गलत अकीदा ईसाइयों में पैदा हो गया। कुरान ने उसकी जो है वो नफी की है, ये कफ़ारे के अकीदे की। तीसरा, अहले इस्लाम का क्या अकीदा होना चाहिए, वो तो ज़ाहिर बात है जो कुरान में बयान हो गया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने यहूदियों पे लानत भेजी, अल्लाह ने यहूदियों को मलून कर दिया। क्यों उनके ऊपर लानत भेजी? क्योंकि वो खुलेआम ये कहते थे कि हमने कत्ल किया मसीह को, ईसा इब्न मरियम को हमने कत्ल किया। तो गोया वो ये फखरिया अंदाज में, एक तो मतलब ज़ाहिर बात है कि वो कत्ल तो नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद उनका ये जो फख्र है, ये फखरी अंदाज में ये दावा और ये क्लेम करना है कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया, जिसको तुम अल्लाह के रसूल कहते हो, वो ईसाइयों को कहते थे यहूदी। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और कुरान ये कह रहा है कि वमा कतलू वमा सलबू, उन्होंने कत्ल नहीं किया हज़रत ईसा को, ना उन्होंने उनको सलीब दी। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनके लिए मामला मुश्तबह कर दिया गया। बेसिकली जैसा कि तारीखी रिवायात में भी हमें मिलता है, तफसीरी रिवायात में भी, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर वक़्त में एक बाग में रिपोश हो गए थे अपने कुछ साथियों के साथ। तो यहूदी जो है वो, जो रोमन एम्पायर थी, उसका जो गवर्नर था, शामी मकामी जो गवर्नर था शाम के सूबे का, उसको उन्होंने, यहूदियों ने अपने साथ मिला लिया था। यहूदियों के पास तो हुकूमत नहीं थी, तो असल में तो मुशरिक और बुत परस्त लोग जो है वो हुक्मरान थे। तो यहूदियों ने उनको आपस में मिला के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो है वो साजिश की, और उनको पकड़वाना चाहा और उनको सलीब दिलवाना चाहिए। तो जब उस बाग में जो है वो एक हवारी ने भी जो है वो बदअहदी की,
اس نے جا کے جو ہے وہ یہ خبر دے دی یہودیوں کو کہ حضرت عیسیٰ فلاں باغ میں رپوش ہیں. تو جب وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں سپاہی وغیرہ باغ کے اندر داخل ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو تو اٹھا لیا، لیکن جس نے خبر دی تھی حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے، جس نے جاسوسی کی تھی، بدعہدی کی تھی، منافقت کی تھی، اسی کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی اور اسی کو صلیب چڑھایا گیا. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بر رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کیا کیا؟ اپنی طرف اٹھا لیا، بلند کر لیا، زندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے قبل اس پہ ایمان لے کے آئے گا. اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو قرآن نے بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب نہیں دی گئی تو اہل کتاب اپنی موت سے پہلے یہ چیز اس کو دکھا دی جائے گی کہ ساری زندگی جس عقیدے پہ تم نے گزاری ہے وہ عقیدہ تمہارا غلط تھا. یہودی کا بھی عقیدہ غلط تھا کہ ہم نے صلیب دے دی، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور عیسائی کا عقیدہ بھی غلط تھا کہ حضرت عیسیٰ صلیب چڑھ گئے تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی موت سے پہلے دکھا دیں گے. اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جامع جو دمشق ہے، دماسکس جو سیریا کا کیپٹل ہے، اس کے مینارے کے اوپر ان کا نزول ہوگا. 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے، اس شان کے ساتھ وہ اتریں گے. تو ان کے سر سے جو ہے وہ پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے جو ڈائمنڈز کی طرح، موتیوں کی طرح ہوں گے. تو اس وقت گویا کہ جو اہل کتاب سے مراد یہاں پہ عیسائی دنیا ہے وہ سب کی سب حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئے گی. مسلمان اور عیسائی جو ہے وہ ایک ہو جائیں گے. ان کے مقابلے میں صرف ایک امت رہ جائے گی اور وہ یہود کی امت ہوگی. تو بعض اہل علم نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ یہ اصل میں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آمد کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اہل کتاب میں سے خاص طور پہ عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھیں پرانے جو دین ہیں، ظاہری بات ہے یہ آسمانی دین تو تھے، نبیوں کے دین تھے جن کو ان کے ماننے والوں نے، فالورز نے مسخ کر لیا. اب اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب اپنے فالورز کے اعتبار سے وہ کرسچینٹی ہے. 33% جو ہے دنیا کی آبادی، 1/3 آبادی جو ہے وہ عیسائی ہے. مسلمان 25% ہے، 1/4 ہیں. یہودی تعداد میں خیر بہت کم ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں بہت زیادہ جو ہے وہ عیسائیوں سے بھی خطاب ہمیں ملتا ہے، یہودیوں سے بھی ملتا ہے. تو کہا گیا کہ اہلی کتاب اللہ کے دین میں غلو مت کرو. غلو کو پسند نہیں کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا اپنے امتیوں کو، ایاکم الغلو فی الدین، دیکھو دین کے معاملے میں غلو نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھنا. یہ غلو بعض اوقات عقائد میں ہوتا ہے، بعض اوقات اعمال میں ہوتا ہے. عیسائیوں میں غلو کیا تھا کہ اپنے نبی سے محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو اللہ نے یہی کہا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تم ان کو جو ہے وہ الوہیت کے درجے پہ فائز نہ کرو. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے. ایک تو خدا یعنی گاڈ اللہ تعالی، اور دوسرا اللہ کا بیٹا، اور تیسرا مریم یعنی حضرت عیسیٰ اگر خدا ہیں تو ان کی والدہ بھی خدا ہو گئی. تو اس طرح سے انہوں نے ان کے ہاں ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ جسے کہتے ہیں، یعنی وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں. ایک اللہ کو، دوسرا حضرت عیسیٰ کو بھی مطلب ایک معنی میں خدا کا بیٹا قرار دے کے انہوں نے ان کے اندر الوہی صفات مان لی. اسی طرح سے حضرت مریم، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت مریم نہیں بلکہ روح القدس جو اللہ اور اللہ کے بیٹے کے درمیان میں رابطے کا کام کرتے ہیں، روح القدس، تو وہ تیسرے خدا ہیں. بہرحال ٹرینٹی میں ان کے یہاں اختلاف ہے کہ تیسرا کون ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، اور ان 3 کو جو ہے وہ بس لاجک استعمال کر کے ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں ہم 3 نہیں، ان کو ایک ہی مانتے ہیں، یہ ایک ہی کے 3 مختلف پہلو ہیں، اس طرح سے بات بناتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں ان کے جو ہے وہ شرکی عقیدے کی جڑ کاٹ دی اور کہا کہ نہیں، یہ تمہارا عقیدہ بالکل ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، اور یہ مت کہو کہ خدا جو ہے وہ 3 ہے.
خدا ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انجیل کے اندر بھی اور حضرت عیسیٰ پہ بھی جو وحی نازل کی تھی، تو حضرت عیسیٰ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا، کہیں کلیم نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میرے اندر بھی الوہی صفات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا حضرت عیسیٰ نے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے، تو سورہ مائدہ کے شروع کے رکوع میں اللہ عز و جل نے ایک آیت میں بیان فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنے مسلک کے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی جماعت کو سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ادارے کو سپورٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جس کا بھی کوئی کام نیکی کا کام ہے نا، اور آپ کو اس سے اتفاق ہے کہ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اگر تبلیغی جماعت والے جو ہے وہ نماز کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے گشت کر رہے ہیں، تو آپ تبلیغی جماعت کے نہیں بھی ہیں، تو کم از کم یہ ان کا نیکی کا کام تو ہے نا، اس میں ان کے ساتھ آپ مل کے گشت کر لیں۔ اگر تنظیم اسلامی والے، جماعت اسلامی والے کوئی درس قرآن کا حلقہ قائم کر رہے ہیں، اب درس قرآن نیکی کا کام تو ہے نا، آپ تنظیم اسلامی کی، جماعت اسلامی کی نہیں ہیں، آپ ان کے درس قرآن کے حلقے میں ان کو سپورٹ کریں، بیٹھیں خود بھی اور لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ وعلی ھذا القیاس، کوئی بھی بندہ جو نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کو سپورٹ کریں، بھلے وہ آپ کا مسلک اور جماعت کا ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن نے کہا ہے کہ گناہ میں تعاون نہ کرو، زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کا کوئی کام جو ہے وہ بدعتی کام ہے، تو آپ اس میں، ظاہری بات ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جس کے کام کو آپ نیکی کا کام سمجھتے ہیں، بھلے آپ کو اس سے اختلاف ہو، تو پھر اس کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ اور گناہ کا کام اگر آپ کے اپنے مسلک کے لوگ کر رہے ہیں، اپنی جماعت کے لوگ کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کا کام کر رہے ہیں، اس میں ہرگز ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ تو تعاون کی بنیاد جو ہے وہ کوئی مسلکی جماعتی نسبت نہیں ہونی چاہیے، وہ خیر اور شر کا تصور ہونا چاہیے۔ بھلے آپ کا اپنا خیر اور شر کا تصور ہو، آپ کا اپنا نیکی اور برائی کا تصور ہو، اس کے مطابق لوگوں سے تعاون کریں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اسی رکوع کے اندر اہل کتاب کے حوالے سے، اہل کتاب کے ساتھ ایک تو تجارت جائز قرار دی گئی کہ ان کے ساتھ تم معاملات کر سکتے ہو، خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ دوسرا یہ کہ اہل کتاب کے ساتھ مناکحات کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ مناکحات یعنی نکاح، یعنی مسلمانوں کو یہ اجازت ہے، مسلمان مردوں کو، کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے، کسی یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، مسلمان مردوں کو یہ اجازت ہے۔ لیکن کسی مسلمان عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی یہودی مرد یا کسی عیسائی مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ تو اہل کتاب کے ساتھ مناکحات کو جائز قرار دیا گیا۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا کھانا تم کھا سکتے ہو۔ اسی طرح سے ان کا ذبیحہ، اگر وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہوں، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہوں، اور عام طور پہ اہل کتاب میں رواج یہ تھا، آج کل میں خیر یہ رواج ختم ہو گیا، اب تو وہ جھٹکا دیتے ہیں، ذبح کرنے کا رواج بالکل نہیں رہ گیا، مشینی ذبیحہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اہل کتاب میں یہ رواج رہا ہے کہ وہ ذبح کرتے رہے اور اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ تو کہا کہ اگر اہل کتاب نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا تو ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو دو چیزوں کو جو ہے، چونکہ اہل کتاب ظاہری بات ہے ان کا حکم مختلف ہے عام کافروں سے، قرآن نے کافر اور کافر میں بھی فرق کیا ہے، کافر میں بھی فرق کیا ہے۔ یہ اصل میں گہرائی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اہل کتاب کا حلال ہے، کیونکہ اہل کتاب دیکھیں نبیوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، اپنی کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ ایک کام جو ہے وہ ایسا کر رہے ہیں جو ہماری شریعت کے مطابق ہے، جیسے ذبیحہ ہے، تو اس کو ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہندو جو اگر کوئی دوست جیسے سندھ وغیرہ میں ایک کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، یا وہاں ظاہری بات ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہندو مذہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ
بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، تو دیکھیں بیٹھ کے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، اور جن برتنوں میں آپ کھا رہے ہیں ان برتنوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ برتن جو ہے وہ کوئی شراب پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نہیں، وہ برتن بھی جو ہے وہ جائز کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کھانا بھی حلال ہو، تو کسی بھی مذہب کے آدمی کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اس میں قرآن نے ہمیں کو منع نہیں کیا، ہمارے دین نے منع نہیں کیا۔ اور عیسائی جو گھروں کے اندر کام کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جس برتن سے وہ پانی پی لیں آپ بھی اس سے پانی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ کسی کو تباً برا لگتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے، اس کی طبیعت اور مزاج کا مسئلہ ہے، وہ تو دیکھیں نا، تباً تو بعض اوقات حلال چیز بھی ہمارا کھانے کو دل نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہ میرا دمبا کھانے کو دل نہیں کرتا، دمبے کا گوشت مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہے، لیکن ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا چیز الاؤڈ ہے کیا نہیں ہے، کیا جائز ہے کیا نہیں ہے۔ اسی طرح اگلے رکوع کے اندر عیسائیوں کے اندر ایک عقیدہ تو ٹرینٹی کا پیدا ہوا، تثلیث کا، کہ تین خدا ہیں، کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ جب اللہ کا بیٹا بنا لیا تو انہوں نے کہا کہ جیسے شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے تو اللہ کا بیٹا ظاہری بات ہے کیا ہوگا، اللہ ہی ہوگا، اور کیا ہوگا، خدا کا بیٹا خدا ہی ہوگا۔ ایک تو اس طرح سے ان کے ہاں کفر اور شرک پیدا ہوا۔ دوسرا ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی پیدا ہوا بعض طبقے میں کہ اللہ ہی جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، اس کو ہم حلول کا عقیدہ کہتے ہیں، یعنی اللہ ہی نے مسیح کی صورت اختیار کر لی، اللہ جو ہے وہ مسیح کی صورت میں دنیا میں آ گیا، عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں دنیا میں اتر آیا۔ اس کو انکارنیشن کا عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ بعض اوقات ہیومن فارم میں، بلکہ ہندوؤں میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ بعض اوقات اینیمل فارم میں دنیا میں آ جاتا ہے، جیسے ان کے ہاں گو ماتا کا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کے ہاں ایک اوتار کا عقیدہ ہے کہ 10 اوتار آئیں گے، 10 اوتار کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں 10 مرتبہ آئے گا ہیومن فارم میں، جیسے وہ کہتے ہیں کرشن جی جو ہے وہ 8ویں اوتار تھے، یعنی 8ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ کرشن جی کی صورت میں دنیا میں آیا۔ یہ ان کی شرکی عقائد ہیں، کفری عقیدے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی یہ حلول کا عقیدہ پیدا ہوا۔ اب امت مسلمہ کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے نا کہ کہیں تمہارے اندر بھی شرک جو ہے اسی طرح سے نہ در آئے جیسے پچھلی امتوں میں در آیا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ انہوں نے ایسے ایسے عقیدے بنا لیے، جیسے مدینے کی مسجد کی ممبر کے اوپر بغیر عین کے میں نے ایک عرب دیکھا۔ مدینے کی مسجد کی ممبر کے اوپر کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، بغیر عین کے میں نے ایک عرب دیکھا، بغیر عین کے۔ اب آپ عرب میں سے عین نکال دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ رب، یعنی شاعری کے رستے اللہ کے رسول کو معاذ اللہ رب بنا لیا، کہ گویا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مدینے کے اندر اتر پڑا، جیسا کہ اس قسم کے اشعار بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ وہی جو خدا تھا مصطفیٰ ہو کر اتر پڑا مدینے میں، اس طرح سے بھی آپ کو اشعار جو ہے وہ مل جاتے ہیں، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس طرح سے شعر ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ہیں شاعری کے رستے ہمارے ہاں بھی ایسے افکار اور نظریات پیدا ہوئی ہیں کہ جن میں واضح طور پہ ہمیں حلول کا عقیدہ نظر آتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمیں نعت بھی کہنی ہے، لیکن نعت کہنے کے بہانے جو ہے وہ اللہ کے رسول کا مقام اتنا بڑھا دیں کہ اللہ کے برابر قرار دے دیں، تو یہ تو وہی ہے عیسائی، ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے محبت ہی رکھتے ہیں نا، کوئی نفرت تو نہیں کرتے، محبت میں ہی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی غلو کیا ہے اور انہیں اللہ کا بیٹا بنایا نا۔ تو محبت میں بھی اعتدال چاہیے، ہر چیز میں اعتدال چاہیے، نیکی میں بھی اعتدال چاہیے، نیکی میں بھی اگر غلو ہوگا تو اس کو ہمارے دین نے پسند نہیں کیا۔ تو غلو جہاں شر میں ناپسندیدہ ہے، اسی طرح خیر میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو جس طرح غلو نفرت میں ناپسندیدہ ہے، اسی طرح غلو محبت میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا درجہ بڑھا کے آپ کو اللہ کے برابر قرار دے دینا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی وجہ سے تو جو عیسائیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ان کو قابل تنقید، عیسائی ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی محبت میں کر رہے ہیں نا، محبت میں غلو ہے نا، اور کیا ہے، وہ کوئی انکار تھوڑا کر رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کا، وہ تو بچھے چلے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ ابن، وہ تو ان کی محبت میں ان کا درجہ اتنا بڑا، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔
اس کے بعد اللہ عز و جل نے اسی رکوع میں خاص طور پہ یہود النصارہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں یہود النصارہ نحن ابناء اللہ واحبہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کس لیے نقل کر رہے ہیں؟ یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ پہلے پارے میں ہم نے یہ عرض کر دیا تھا کہ جب بھی ہم نے یہود و نصارہ کی آیات پڑھنی ہے تو اس میں یہ مد نظر رکھنا ہے اللہ کا مقصود کیا ہے، کہ امت مسلمہ کو تنبیہ ہو کہ جب قوم کے اوپر ایک قوم جس کی طرف اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بھیجتے ہیں، وہ نبی اور رسول جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو ہے وہ کتابیں بھیجتے ہیں، پھر ایک وقت گزرتا ہے تو وہ قوم جو ہے وہ اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا بنا لیتی ہے، ہم سید زادے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کے اتنی چہیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پر کیوں عذاب دیتا رہا؟ اللہ بشر ممن خلق، تم بھی بھائی عام انسان اور کچھ بھی نہیں ہو، اللہ کی عام مخلوق ہو۔ تو یہ امت مسلمہ اس وجہ سے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہماری تو اللہ کے رسول نے شفاعت کرنی ہے، جنت تو بنی ہے ہمارے لیے۔ یہ وہ جھوٹی امیدیں ہیں جو یہود و نصارہ نے بھی لگائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جھوٹی امیدوں کو توڑا ہے کہ یہ جھوٹی امیدوں سے نکل آؤ، اصل چیز عمل ہے۔ اللہ کے ہاں تم بس ایک عام سے انسان ہو، بس اور کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر کچھ عمل لے آئے اللہ تعالیٰ تمہیں اس عمل کے بدلے میں بخش دیں گے، اگر عمل نہیں لے آئے تو پھر یہ نسبتیں تمہیں کچھ کام نہیں آئیں گی، آخرت میں تمہیں کچھ نہیں بچا سکیں گی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے حوالے سے آگے چل کے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لے کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف، تو اب ایک لمبا چوڑا سفر ہے، صحرا میں سے گزرے ہیں، اور بنی اسرائیل بھی اس وقت مورخین اور تفسیری روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، بڑی تعداد تھی ان میں نوجوانوں کی جو لڑنے کے قابل تھے۔ لیکن جب فلسطین کے قریب پہنچے ہیں تو اب ان کو کہا گیا بھائی فلسطین میں تو مشرک قابض ہیں، ان سے تو لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو اب غلامی کی زندگی بسر کر کر کے، اور پھر صحرا کے اندر ان کو معجزات اور کرامتوں کی عادت پڑ گئی تھی کہ پانی مانگا تو پانی مل گیا، اور جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کھانا مانگا تو من و سلوہ اتر گیا، جب کہا کہ دھوپ لگ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بادلوں کا سایہ کر دیا گیا۔ تو اب ان کو کہا گیا کہ بھائی تم نے جا کے لڑنا ہے، جا کے تم لڑو گے تو پھر تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ اِنَّا لَن نَدْخُلَ أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، اے موسیٰ ہم تو یہاں اس شہر میں نہیں داخل ہوں گے، ہم تو نہیں لڑنے والے، ہم سے تو لڑائی بڑائی نہیں ہوتی۔ ہاں وہ مشرک جو ہے وہ خود ہی وہ شہر خالی کر دیں اور ہم جا کے وہاں بیٹھ جائیں تو یہ ہم کر لیں گے۔ اور حضرت موسیٰ کو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جائیں اور آپ جا کے لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جہاد اور قتال سے انکار کر دیا، کہ جس کی وجہ سے وہ صحرا کے اندر پھر 40 سال تک بھٹکتے رہے، 40 سال تک، قرآن نے آگے تبصرہ کیا 40 سال تک وہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے انسان کی تاریخ کے حوالے سے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا اختلاف اور ایک کا دوسرے کو قتل کرنا، اس کو ایک پورے رکوع کے اندر بیان فرمایا، اور کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنائیں۔ تو ایک کا نام روایات میں آتا ہے قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا، دونوں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہم قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی تو وہ حق پہ ہوگا۔ تو انہوں نے قربانی پیش کی، تو قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، گویا کہ حابیل حق پر تھا۔ تو اب قابیل نے کیا کہا لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے اس کو جواب میں کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، متقی آدمی سے اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کرتا ہے۔
قبولیت کی شرط کیا ہے؟ تقوی. تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو مجھے قتل کر دے، میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، یعنی رہتی دنیا تک جو بھی کسی کو قتل کرتا ہے، تو اس کا گناہ اس قاتل کو تو ملے گا، لیکن اس کے گناہ کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کو بھی جائے گا. اس کو کہتے ہیں سیئہ جاریہ، یعنی ایسا گناہ جو جاری ہو جائے. جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، ایک ایسی نیکی کہ جو آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. اسی طرح سیئہ جاریہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا گناہ آپ کر جاتے ہیں کہ جو پیچھے لوگ اس گناہ کی وجہ سے پھر آگے مزید گناہ کرتے رہتے ہیں. آپ کے اس گناہ کی وجہ سے گناہ پھیلتا رہتا ہے، تو آپ کو بھی اس گناہ کا ایک حصہ پہنچتا رہتا ہے. تو اس لیے جہاں صدقہ جاریہ کرنا چاہیے وہاں سیئہ جاریہ سے بچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے پیچھے جو ہے وہ اس گناہ کا ایک کھاتہ کھل جائے. آگے چل کے یہ فرمایا کہ اس وجہ سے یہ جو ایک آدم کے بیٹوں میں پہلا قتل ہوا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس پورے واقعے کو قرآن نے بیان کیا کہ اس کو لاش دفنانا نہیں آ رہی تھی. پھر ایک کوے کو اس نے دیکھا کہ جس نے اپنے بچے کو زمین کو ریت کے دفن کیا، تو پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفنایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ قانون نافذ کیا. کیا؟ قصاص کا قانون، کہ جس بندے نے کسی کو قتل کیا بغیر کسی جرم کے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کو قاتل کو آپ پھانسی دے دیں، یا کسی نے زمین میں جو ہے وہ فساد پھیلانے کے لیے کسی کو قتل کیا ہے، تو گویا ایک انسان کو کسی نے اگر قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. تو انسان کا قتل، یہاں مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہو رہی، کلمہ گو کی نہیں، انسان کے قتل کی بات ہو رہی، آدم کے کسی بیٹے کی یا بیٹی کی قتل کی بات ہو رہی. کسی انسان کو قتل کرنا پوری نو انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے، اتنا بڑا یہ جرم ہے. تو قتل کو اللہ تعالیٰ نے کسی صورت جائز نہیں قرار دیا، کسی صورت جائز. ہاں جو قاتل ہے آپ اس کو قتل کریں گے، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی، بچا لیا، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ روڈ پہ پڑا ہوا تھا، اس کا خون بہ رہا تھا، آپ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ ہاسپٹل میں لے گئے، یا جیسے آپ نے کسی مریض کو بچانے کے لیے اپنا خون ڈونیٹ کر دیا، بلڈ ڈونیشن جسے کہتے ہیں. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ زندگی دینے کے مترادف ہے. تو گویا ایک انسان کی زندگی بچا لینا جیسے پوری نو انسانی کی زندگی بچا لینے کے مترادف ہے، اتنا اس کو ثواب ملے گا. اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ محاربہ اور فساد فی الارض کی سزا بیان کی ہے. محاربہ یا فساد فی الارض کا مطلب کیا ہے؟ دہشت گردی، یعنی علماء نے اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ دہشت گردی بھی کیا ہے، کہ جو زمین کے اندر دہشت پھیلاتے ہیں ان لوگوں کی کیا سزا ہے. جیسے ڈاکو ہیں، ان کی وجہ سے دہشت پھیل جاتی ہے نا، لوگ باہر نکلتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں لوٹ نہ لے گن پوائنٹ پہ. فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، بری طرح سے ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو صلیب دے دیا جائے. صلیب کا مطلب ہوتا ہے بھوکا پیاسا ٹانگ دینا، خود ہی مر جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو ملک سے نکال دو. تو جیسا اس کا جرم ہے، اگر اس کے دہشت گردانہ فعل کے اندر جو ہے وہ کوئی قتل ہو گیا تو اس کو بری طرح سے قتل کریں. اگر اس نے لوگوں کو تڑپا تڑپا کے مارا ہے تو اس کو بھی تڑپا تڑپا کے مارے، ٹانگ دیں، بھوکا پیاسا ٹانگ دیں. اگر اس نے لوگوں کو کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیں. اور اگر صرف ان کا مال وغیرہ لوٹا ہے، ٹھیک، تو اس میں جو بھی قاضی ہے ان چار سزاؤں میں سے کوئی سزا جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے. سب سے ہلکی سزا کیا؟ اس کو ملک سے نکال دیا جائے، جیسے اس کے جرم کی نوعیت ہے ویسی اس کی سزا ہوگی.
تو کہا گیا یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں تو اس سے بڑی سزا ہے۔ یہ سخت سزائیں اس لیے ہیں تاکہ جرم کو کنٹرول کیا جائے، اور جرم ایسی سخت سزاؤں سے ہی کنٹرول ہوتا ہے۔ معاشرے میں فساد آپ ایسی سخت سزاؤں سے ہی جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ چوری کی حد کو بھی بیان کر دیا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن یہ چوری بھی ظاہری بات ہے خاص نصاب کی چوری ہوتی ہے، اور اس مال کی چوری جو کہ مال محفوظ ہو، تو یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے۔ اور خاص طور پہ یہ سزا جو ہے وہ جاری کرنی چاہیے۔ اب علماء کو اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی ریاست سے، خاص طور پہ ریاست پاکستان سے کرپشن ختم ہو، تو کسی سرکاری محکمے میں جس آدمی کے لیے کرپشن ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کرپشن کو ختم کرنے کا، کوئی حل نہیں ہے۔ اور اس کرپشن کی وجہ سے اب دیکھیں کہ کتنی غربت جنم لیتی ہے، اس کرپشن کی وجہ سے کتنے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، اس کرپشن کی وجہ سے کتنے لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں اور بھوک کی وجہ سے اور مرض کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ فساد، یہ چوری صرف چوری نہیں ہے، یہ کرپشن اسٹیٹ کا مال تھا نا، اور وہ اربوں میں کرپشن ہوتی ہے، اربوں میں کرپشن ہوتی ہے ڈیلی کے حساب سے۔ تو اب وہ کرپشن جو ہے، اب ظاہری بات ہے اگر نہ ہو تو یہاں غریب جو ہے اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو جائیں، یہ ملک خوشحال نہ ہو جائے، سب کو روٹی نہ ملنے لگ جائے، سب کو جو ہے وہ میڈیکل کی سہولت میسر نہ ہو جائے۔ یہ لوگوں کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہوتا ہے نا، ٹیکسز کا پیسہ ہے، وہ ٹیکس جو غریب نے بھی پے کیا ہے، وہ لوگ لوٹ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ تو چور کے اندر جو ہے وہ کرپٹ کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اصل چور تو وہی ہے، یہ چور کوئی چور ہے کہ جو لوگوں کے 10 15 20 روپے چرا لیتا ہے، اس چور کی تو یہاں پہ بات نہیں ہو رہی۔ اصل چور تو یہ ہیں جو اسٹیٹ جو ریاست کا پیسہ کھانے والے ہیں، پوری قوم کا پیسہ کھانے والے ہیں، ان کے اوپر یہ سزا جاری کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے جو ہے وہ قصاص کا حکم بھی دیا کہ دیکھو جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان۔ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، جواب میں اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ کسی نے کسی کا کان کاٹ لیا، جواب میں اس کا کان کاٹ دو۔ کسی نے کسی کا دان توڑ دیا، جواب میں اس کا دان توڑ دو۔ یہی قانون قصاص ہے۔ والجروح قصاص، کسی نے کسی کو زخم لگایا اس کو زخم لگاؤ اتنا۔ ہاں اگر کوئی معاف کر دے تو بھائی پھر ٹھیک ہے، اس کا معاملہ ہے، نہیں تو اسٹیٹ کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ کرے۔ اب دیکھیں کتنا ظلم کیا جاتا ہے، خاص طور پہ دیہاتوں میں آپ دیکھیں، چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بری طرح سے لوگوں کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، بازو کاٹ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر، اپنے حواریوں کے، اپنے ملازموں کے۔ ظالم معاشرہ یہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پکڑنے والا ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے اگر کسی نے کسی کو ننگا کر کے، اب جیسے اب مطلب سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ننگا کر کے اس کو مار رہے ہیں، ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، اس کی مجمع لگایا ہوا ہے، پھر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، پولیس کیا کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک آدھ ہفتے کے لیے ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، پھر وہ کسی سیاسی سفارش آتی ہے، وہ بندہ نکل جاتا ہے۔ تو جس نے جو حرکت کی ہے اس کو وہی کیا جائے، یہ قصاص کا قانون۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اس طرح سے فیصلے نہیں کریں گے، یہ اللہ نے جس طرح سے حکم دیا ہے، چور کا ہاتھ کاٹو، قصاص لو، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، جان کے بدلے جان۔ اور جو زمین میں دہشت پھیلا رہا ہے، دہشت گرد ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، یا اس طرح سے کسی بھی